बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़। अफ़गान तालिबान, अमरीका और दीगर ताकतें इस वक्त क्या कर रही हैं और क्या करने के मूड में हैं। लेकिन जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी, ताज़ा तरीन ख़बरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, CIA के चीफ़ ने खुफिया दौरा किया अफ़गानिस्तान का। वहाँ पे किस किस से मुलाकातें हुई और अफ़गान तालिबान के साथ जो मुलाकात की ख़बर है वो वाशिंगटन पोस्ट और अमरीकी ज़राया ब्लाग जो हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान इसके बारे में क्या कहते हैं हम भी आपको बताएंगे कि मुलाकात हुई नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर वो क्या लेने आए थे। वाशिंगटन पोस्ट में ख़बर की शाया करवाई गई। एक चीज़, दूसरी ख़बर ये है जी कि 31 अगस्त, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, 31 अगस्त बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। 1 सितंबर जो है वो इस ख़ित्ते का, इस रीजन का पॉलिटिक्स को बदल देगा और आलमी सियासत पर भी उसके गहरे असरात मुरतब होंगे। 31 अगस्त की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 2 इवेंट हुए। एक तो काबुल में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ज़बीउल्लाह मुजाहिद की। उन्होंने मज़ीद कुछ अहम ऐलानात किए और उसमें बड़ा ही धमकी आमेज़ लहजा भी था ज़बीउल्लाह मुजाहिद का। उससे पहले सुहेल शाहीन और फिर अमीर ख़ान मुत्तकी जो हैं, इन सब ने संगीन नताइज की धमकियां दी अमेरिका को और काबुल एयरपोर्ट के दाखिली रास्तों को भी बंद कर दिया है। अब काबुल एयरपोर्ट की तरफ कोई नहीं जा सकता और पोजीशनें संभालनी हैं अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस ने पोजीशनें संभालनी हैं और अब उनकी मर्ज़ी के बग़ैर वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। हुजूम काबुल एयरपोर्ट के अंदर जो है सो है, मज़ीद हुजूम भी नहीं जमा होने दिया जा रहा। इसी दौरान ये सारी बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अफ़गान तालिबान ने जी अहम तरीन अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं, तकर्रियाँ कर दी हैं और वो अब जो डिफेक्टो हुक्मरान हैं, डिफेक्टो से डिजोरे बनने के लिए जा रहे हैं और लगता यही है कि उनके पास पूरे का पूरा रोड मैप मौजूद है। पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। वो सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं कि 31 अगस्त का दिन आए, गैर मुल्की अफवाज वहाँ से निकलें और जिस दिन आखिरी फ़ौजी वहाँ से निकलेगा उसी दिन वो अपनी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर देंगे। तमाम ओहदे उन्होंने तय किए हुए हैं कि किसको क्या मिलना है और किस तरह का तर्ज़ हुकूमत आना है। कल जो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की वो ज़रा सुन लें। इससे लगता है कि बिल्कुल जी वो तैयार बैठे हैं। मुल्ला शीनी को काबुल गवर्नर बना दी, काबुल का गवर्नर बना दिया है। हमदुल्ला नुमाई को मेयर बना दिया है काबुल का, ये अपॉइंट किया है। फिर अपना इंटेलिजेंस चीफ़ उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। नया इंटेलिजेंस चीफ़ नजीबुल्ला होगा जी और कायम मुकाम वज़ीर तालीम बना दिए गए हैं सखाउल्ला और हायर एजुकेशन के भी एक वज़ीर बना दिए गए अब्दुल बाकी और फिर वज़ीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया सदर इब्राहिम को और वज़ीर ख़ज़ाना होंगे गुल आगा। ये अहम अपॉइंटमेंट्स उन्होंने कर दी हैं और इस तरीके से उन्होंने बता दिया है कि कोई माने या ना माने वो अपनी हुकूमत का जो क़याम का ऐलान है वो कर देंगे। तो ये सिचुएशन, और दूसरी जानिब सारे मामले को रोकने के लिए, गो स्लो के लिए G7 का इजलास बुलाया गया और G7 के इजलास से पहले कुछ ख़बरें दी गईं और ख़बरें क्या ख़बरें दी गई? ख़बरें ये दी गई थी 31 अगस्त जो है वो हतमी नहीं है इनखला की, और पिछली वीडियो में मैंने सारी बात बता दी थी, तो उससे आगे चलते हैं। हतमी तारीख़ 31 अगस्त, उसके बाद ख़बरें आना शुरू हो गई और यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा कर दिया, बरतानिया ने मुतालबा कर दिया, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मैदान में आ गए कि ग्रुप ऑफ 7 में वो अमेरिका को कायल करेंगे कि जनाब अभी तक आप वहाँ से फ़ौजी ना निकालें, और ग्रुप ऑफ 7 का इजलास भी हो गया। ग्रुप ऑफ 7 में कौन कौन है? सारे अमेरिका और उसके लाइक माइंडेड ग्रुप हैं बड़े बड़े। अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, बरतानिया और कनाडा। ये ग्रुप ऑफ 7 इनका वर्चुअल इजलास हुआ और उस इजलास से पहले प्रेसिडेंट बाइडन ने इन सब के साथ मुतअद्दिद G7 ग्रुप ऑफ 7 के लीडर्स के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की। ग्रुप ऑफ 7 से पहले
CIA کے چیف افغانستان آئے. یہاں پہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر دی اور خبر یہ دی کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے CIA کے ڈائریکٹر ولیم کی کابل میں افغان طالبان عبدالغنی برادر کے ساتھ. یہ انہوں نے کہا جی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں خفیہ رکھا گیا اور واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے یہ خبر دی گئی. لیکن کل ذبیح اللہ مجاہد نے جو کابل میں پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پھر سوچنے والی بات ہے کہ یہ خبر چھپوائی کیوں گی. خبر دو طریقے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہائیبرڈ جنگ اور یہ جو 5th جنریشن جنگ چل رہی ہے اس کا بعض خبریں پروپیگنڈا بھی ہوتی ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ CIA کے چیف جو ہیں وہ افغانستان آئے کیونکہ ایک چھوٹا جہاز جو ہے وہ موو ہوا ایک خلیجی ملک سے افغانستان کی طرف اور پھر وہاں سے واپس کیا. آئے تو ضرور، لیکن وہ کیا کرنے آئے تھے، کن سے ملاقاتیں کرتے رہے. اب اگر افغان طالبان نے اس کی تردید کر دی ہے تو لگتا یہ ہے زیادہ قرین قیاس جو ہے کہ اگر افغان طالبان کی بات مان لی جائے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آئے تھے اور کچھ اپنے لوگوں سے ملاقات کرنے اور کچھ ہدایات دینے اور کچھ خلیجی ممالک کے ساتھ، کیونکہ وہ صرف افغانستان نہیں آئے تھے، راستے میں کچھ دیگر ممالک میں بھی گئے تھے. اور اس خبر کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ریزن ہے کہ اس وقت پاکستان، روس، چائنا، ایران، خاص طور پہ چائنا، روس اور ایران جو ہیں یہ ایک بہت، پاکستان تو ہے ہی ہے لیکن یہ 3 ملک جو ہیں مستقبل میں جو افغان طالبان کے معاملات ہونے ہیں وہ انہی ممالک کے ساتھ ہونے ہیں. چائنا پڑوسی ملک ہے اور ایران پڑوسی ملک ہے، پاکستان پڑوسی ملک ہے، آگے پھر وسط ایشیا ریاستیں اور اس کے بعد رشیا. تو یہ چیزیں، تو اس خبر کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے کہ آپ چائنا اور رشیا کے لیے اور ایران کے لیے خاص طور پہ کہ آپ ہمارے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں اور ادھر خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں CIA کے چیف کے ساتھ. تو یہ چیز ہو سکتی ہے کیونکہ ذبیح اللہ مجاہد اس کی تردید کر چکے ہیں. تو CIA چیف واپس گئے ہیں. گروپ آف 7 کے اجلاس سے پہلے انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو اس وزٹ کے بارے میں بریف کیا کہ انہوں نے کیا دیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ سارا کچھ. اور پھر جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی خاص طور پہ بورس جانسن جو ہیں وہ اس کے روح رواں تھے، وہ قیادت کر رہے تھے اور یورپی یونین بھی کہ جو غیر ملکی فوج کا انخلا ہے وہ درست فیصلہ نہیں ہے، 31 اگست سے اسے توسیع کرنی چاہیے. پھر وائبز آنا شروع ہو گئیں. پینٹاگون کے ترجمان نے بھی اس کا اندیا دے دیا. پھر ایک اور نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر انہوں نے بھی ایک اندیا دیا امریکہ کے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی اپنے انٹرویو میں تھوڑی سی گول مول بات کر دی. تو جب یہ ساری باتیں آئیں تو اس کے جواب میں، یعنی کہ ہم 31 اگست کے بعد بھی ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا انخلا کا آپریشن پورا نہیں ہو رہا، تو جب یہ بات آئی تو افغان طالبان نے اس پہ شدید رد عمل دیا. اور شدید رد عمل دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملی اقدامات بھی شروع کر دیے. عملی اقدامات یہ شروع کیے کہ کابل ایئرپورٹ کا محاصرہ کر لیا اور مزید لوگوں کو جانے سے روک دیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کیا ذبیح اللہ مجاہد، سہیل شاہین، امیر خان متقی، تینوں نے الگ الگ فورمز پہ جا کے مغربی ذرائع ابلاغ میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ 31 اگست آخری لائن ہے. اس کے بعد جتنا بھی حالات خراب ہوں گے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا امریکہ کو اور اس کا رد عمل آئے گا. جب یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں اور افغان طالبان نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اس پہ 0 ٹالرنس ہے، جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے بعد نہیں. اور اس کے بعد افغان طالبان نے ایک اور بات بھی کر دی اور وہ یہ کہ جب تک ایک فوجی بھی ادھر موجود ہے وہ اپنی حکومت کا اعلان نہیں کریں گے. لہٰذا اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی گروپ آف 7 کا اجلاس کا فیصلہ نہیں آیا تھا، اعلامیہ نہیں آیا تھا، ورچوئل اجلاس چل رہا تھا. اسی وقت کابل میں ذبیح اللہ مجاہد پریس کانفرنس کر رہے تھے اور یہ ان کی دوسری پریس کانفرنس تھی. اس میں انہوں نے 2-3 باتیں واضح طور پہ میسیج دیا. نمبر 1 CIA کے چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ غیر ملکی افواج کو انخلا میں توسیع برداشت نہیں کریں گے اور اس کا جتنا بھی نتائج بھگتیں گے یہ بھگتنا پڑے گا
امریکہ کو خاص طور پہ اور جن کی افواج ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ایئرپورٹ کی طرف ہم کسی کو نہیں جانے دیں گے. اس کی وجہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ امریکہ کو خاص طور پہ نام لے کے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کو دانستہ طور پہ ورغلا کے انسینٹیو دے کے یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور افغانستان میں جب سے طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے، اقتدار سنبھالا ہے ان آفیشلی، اس وقت سے لے کے اب تک 1 ہفتے سے زیادہ گزر گیا، ایک گولی نہیں چلی، کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ عام معافی کا اعلان کیا گیا. اور اس لیے یہ بہلا پھسلا کر ورغلا کر ان کو معیشت کا جھانسا دے کے، روزگار کا جھانسا دے کے جو افغانستان کے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. لہٰذا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپائنٹمنٹس تو میں نے آپ کو بتایا کری نہیں. انہوں نے تمام سفارت خانوں سے اپیل کی کہ کوئی سفارت خانہ، کوئی ملک سفارت خانہ بند نہ کرے، اپنا کام کرے، مکمل سیکورٹی دی جائے گی. اور افغانستان میں اور کابل میں بھی حالات معمول پر آ گئے ہیں. دفتر کھل گئے ہیں، سرکاری دفاتر، سکول کھل گئے ہیں، بچیوں کے سکول کھل گئے ہیں، اور زندگی، معمولات زندگی جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، حالات معمول پر آ چکے ہیں. لہٰذا کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ خواتین، انہوں نے کہا کہ گھر بیٹھے ان کو تنخواہ دی جائے گی، اور جب سچویشن سنبھل جائے گی ان کو ڈیوٹی پہ بلایا جائے گا. اور ڈیوٹی پہ انہوں نے کہا کہ ہماری ثقافت، ہمارا دین جو اجازت دیتا ہے اس کے اکارڈنگلی خواتین سے کام بھی لیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ سفارتکاروں سے ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہم سب سے رابطے میں ہیں، لہٰذا کسی قسم کی نہ کوئی تشدد، نہ کوئی گرفتاری، نہ کوئی خطرہ. انخلا میں توسیع انہوں نے کہا کہ بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. پھر پنجشیر تنازع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پنجشیر میں بھی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور گھیراؤ کر لیا گیا، اور افغان طالبان کا ایک وفد پنجشیر میں احمد مسعود کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اور احمد مسعود بھی چاہتے ہیں کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہوں، کوئی لڑائی نہ ہو، اور وہ بھی قومی دھارے میں آ کے اپنا کردار ادا کریں. صرف امراللہ صالح اور سپائلرز انڈیا جو ہے وہ یہ کام کر رہا تھا. اور جو لیٹسٹ ہیں کہ باہر سے بھی 2-3 ملک ہیں جو ان کو سپورٹ کرنے کی، یعنی آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے ایک انڈیا ہے. تو ابھی سچویشن لیٹسٹ وہ یہ ہے کہ ابھی براہ راست ان کی بات چیت ہو رہی ہے. میڈیا سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی غیر ملکی صحافیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اپنا کام کر رہے ہیں جیسے اب کر رہے ہیں، آئندہ بھی آپ جاری رکھیں گے. اور القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے کہا کہ کسی بھی گروہ کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو کمیشن قائم کیا گیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی کمیشن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاع یہی ہے کہ طالبان کے امیر ہیبت اللہ نے کے ساتھ جو ملاقات ہوئی پاکستان کے وفد کی، اور پاکستان نے مطلوب لوگوں کی ایک فہرست بھی دی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. TTP اور دیگر کالعدم تنظیمیں جن کے بھگوڑے افغانستان میں موجود ہیں. اس کے بعد افغانستان کا نیا پرچم، انہوں نے کہا جب ہم اقتدار باضابطہ طور پہ سنبھال لیں گے تو اس معاملے میں بھی آئیں گے. بھارت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھارت پروپیگنڈا بند کرے، اور ہم مانیٹر کر رہے ہیں، باریک بینی سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور بھارت نے اگر پروپیگنڈا بند نہ کیا تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا. اور ساتھ ہی بھارت کو بھی کہا کہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو وہ ہمارے ساتھ بات کرے اور اپنا سفارت خانہ کھولے. ان کو بھی مکمل اسی طریقے سے آزادی سے کام کرنے کی اجازت ہوگی جیسے کہ باقی سفارت خانوں کو، لیکن افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ سب کچھ ذبیح اللہ نے کہا. اور اس کے بعد جو ہوئی اگلی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ ادھر سے G7 کا اجلاس ہوتا ہے. G7 کے اجلاس سے پہلے CIA چیف اپنے وزٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن کو بریف کرتے ہیں، پینٹاگون بریف کرتا ہے، اور سارا جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اس میں یہی تھا کہ اگر 31 اگست کے بعد ہم نے اپنی افواج کو، اپنی فورسز کو کابل ایئرپورٹ پہ روکا تو بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے،
بہت زیادہ خون خرابہ ہو سکتا ہے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت طالبان سپورٹ کر رہے ہیں مکمل طور پہ اور 31 اگست تک ان کی کمٹمنٹ ہے۔ لہٰذا جو پریزیڈنٹ بائیڈن کو بریف دیا گیا اس میں یہی تھا کہ 31 اگست سے آگے مت جایا جائے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دیا کہ 31 اگست میں توسیع نہیں کی جا رہی، لہٰذا آخری تاریخ 31 اگست ہی ہے، اور تب تک جو ہیں وہ نکال لیے جائیں گے جتنے بھی انخلا کرنا ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ جی کچھ ساز و سامان ہے، کچھ دفاعی ہتھیار ہیں، تو اس کے بارے میں امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ وہیں پہ ہم تباہ کر دیں گے، جو ساتھ نہ لے جا سکے ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اگلا ہر چیز ہو رہی ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 اب جو ایئرپورٹ کی طرف لوگ جا رہے تھے، اب طالبان نے ان کو روک دیا ہے کہ اب ایئرپورٹ کی طرف مت جائیں اور واپس جائیں اپنے گھروں میں، اور جو کام آپ کا ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے اپنا کام کریں۔ تو یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور ایک اور بھی خبر جو تھی اس کی بھی وضاحت کی، اور وہ یہ ہے کہ امیر ہیبت اللہ خان جو طالبان کے امیر ہیں، ان کے بارے میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی تھی کہ وہ کدھر ہیں، وہ ابھی تک ان کی جگہ نہیں بتائی جا رہی، لیکن وہ موجود ہیں، اور طالبان نے کہا ہے کہ وہ زندہ سلامت ہیں، وہ کسی وقت بھی آ جائیں گے، لیکن وہ کیوں نہیں اب تک منظر عام پہ آ رہے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ بتائیں گے۔ کچھ چیزیں ابھی پس پردہ چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں معاملات سیٹل ڈاؤن۔ تو یہ تھی جی اب تک کی خبریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔